बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सर, हनीसा अली मुकम्मल तौर पर बेकसूर है। इन सब के पीछे किसी और का हाथ है और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की थी और वो इसमें कामयाब भी हो गया। मैनेजर के बताने पर उसने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? ना समझी से आइब्रो उचकाते हुए उसने कुछ उलझकर इसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। वो मैनेजर उलझ गया कि वो क्या करे। क्या वो बोल भी चुको, क्यों उलझा रहे हो मुझे? वो गुस्से से कांप रहा था, मगर डर लग रहा था कि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ जो वो बर्दाश्त ना कर पाया तो क्या होगा। सर, अनीसा ने ये सब नहीं किया था, ये देखें। उसने हिम्मत करते हुए मोबाइल उसके सामने करते हुए वीडियो ऑन करके उसे दिया, जिसे उसने फौरन झपट लिया, गोया चील ने किसी शिकार को झपटा हो। वो जैसे जैसे वीडियो देखता जा रहा था, उसके चेहरे के तासुरात बदलते चले जा रहे थे। उसे यूं लग रहा था कि किसी ने उसकी शहरक पर कन छुरी रख दी हो। ओह मेरे अल्लाह, ये तो मुझे पहले नहीं बता सकता था, वो गुस्से से चिल्ला रहा था। जबकि मैनेजर ने बेबसी से उसे देखा। सर, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि मुझे लग रहा है ये सारा खेल अनीसा अली के खिलाफ रचाया जा रहा है, मगर आपने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया था। मैनेजर ने हिम्मत करके उसे बताया था। वो गहरी गहरी सांसें लेता नफी में सर हिला रहा था। उसे अभी तक कमरे से अनीसा अली की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पछतावे से इसका चेहरा लाल हो गया था। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है कबीर। मैंने इस बेगुनाह को बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे कभी भी किसी काम का मलाल इतनी जल्दी नहीं हुआ था जितना ये हो रहा था, क्योंकि वो गुनाह कबीरा कर चुका था। सर, अब क्या करना है? मैनेजर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने भी सर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या वो इतना गिर गया था कि उसे मालूम ही नहीं हो सका था कि वो अपने मयार से किस तरह गिर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं बुला लूंगा तुम्हें। उसने हाथ के इशारे से उसे चले जाने को कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पता नहीं खुद को क्या सजा दे कि जो अजियत वो इस वक्त महसूस कर रहा था कम से कम उसका अजाला कर सके। कुछ भी इस वक्त उसकी अजियत का तोड़ नहीं कर पा रहा था। कितनी ही देर वो यूं ही टहलता रहा था। अपने इस गुनाह के बारे में वो किसी के सामने एतराफ़ नहीं कर सकता था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना गिर गया था कि वो किसी को ज़रा सी गलती की सज़ा देने के लिए उसकी इज्जत के साथ खेल गया। 2 घंटे बाद बहुत हिम्मत करने के बाद वो अपने कमरे से निकला और दूसरे कमरे में गया, जहाँ पर अनीसा अली ठंडे फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी। वो एकदम डर गया था कि कहीं उसने खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया था, लेकिन जो नुकसान वो कर चुका था उसके बाद हर नुकसान बहुत छोटा था। अनीसा उसके चेहरे पर झुककर बहुत अज़ियत से कह रहा था, उसे पुकार रहा था कि वो इसकी किसी तो पुकार का जवाब दे दे। प्लीज़ आंखें खोलो। जैदान ने बहुत हिम्मत करके उसे पुकारा, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। तो झुककर उसकी कलाई को थामा तो नब्ज़ चल रही थी और उसने शुक्र का सांस लिया। जैदान ने उसे बाहों में उठाया और अपने कमरे में लाया। उसे यूं लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी, मगर इस मसले का कोई भी हल नहीं निकल सकेगा। मेरे कमरे में आओ कबीर। उसने अपने मैनेजर को कॉल की और जो फैसला उसने चंद लम्हों में किया था तो उसे पता था कि मैनेजर भी एक पल को हैरान रह जाएगा। तुम जल्दी से मौलवी का बंदोबस्त करो और गवाहान का बंदोबस्त मैं कर लेता हूँ, और ये काम जल्दी होना चाहिए, उसने ताहुकुम भरे लहजे में कहा। तो मैनेजर ने वाकई बेयकीनी से उसे देखा। सर, मौलवी का बंदोबस्त? मगर क्यों? वो हैरानगी और बेयकीनी से उसे देख रहा था। कॉमन सेंस की बात है, मैं निकाह कर रहा हूँ, अनीसे से गहरी सांस लेते हुए उसने बताया था। हालांकि वो खुद भी जानता था कि अनीसे कभी भी नहीं मानेगी, लेकिन सर आपको पता है वो कभी नहीं मानेगी और इस तरह हमारा भी तमाशा बन जाएगा। आप ऐसा करें, इस मामले को छोड़ दें, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। उसने एक बार फिर से अपना मुखलिसाना मशवरा देने की कोशिश की थी, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि इसका मशवरा बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि जब वो कोई फैसला कर लेता था
تو اسے کوئی بھی پیچھے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ کبیر، میں نے جو تم سے کہا ہے بس وہی کرو، اور ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ جو فیصلہ وہ کر چکا تھا وہ اس نے 2 گھنٹے سوچنے کے بعد لیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ یہی فیصلہ بہترین ہے۔ مینیجر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے تئیں کوشش کرنے لگا تھا کہ کسی طرح اسے ہوش آ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے نکاح کسی قیمت پر نہیں کرے گی، لیکن اس نے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کی تاریخ، آج کا دن جو کہ میرا جنم دن ہے، وہ مجھے 2 اتنے بڑے خساروں سے نواز دے گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا اور گال پر بہنے لگا۔ پچھلے کتنے گھنٹوں سے میں تمہیں بلا رہی ہوں انیسہ، مگر تمہارے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آواز یہاں تک آ رہی تھی، مگر تمہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ عروج کی آواز پر اس نے گہری سانس لیا اور کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی کام تھا؟ اگر کام تھا تو تم میرے کمرے میں بھی آ سکتی تھیں، نیچے سے آوازیں کیوں لگا رہی تھیں؟ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے تو تمہارے پیروں پر مہندی تو نہیں لگی ہوئی تھی کہ تم یہاں نہیں آ سکتی تھی، جیسے اب آئی ہو پہلے بھی آ سکتی تھی۔ نظریں اس کی کتاب پر تھیں، بس اس پر ایک نظر ڈال کر اس نے آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بی جان کی طرف جانا ہے تو میری شرٹ پریس کر دو۔ اس نے بالوں کو رول کرتے ہوئے اسے حکم دیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے حکم دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے، اور میں کسی کا حکم نہیں مانتی۔ اس نے دانت پیس کر جس طرح کہا تو عروج کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور یہ سب کہہ رہی ہو؟ جلدی سے میرے کپڑے پریس کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عروج کا انداز سراسر تذلیل کرنے والا تھا۔ انیسہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر ڈالے۔ غصے سے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ کچھ بھی کر لو نا تم، میں تب بھی تمہاری بات نہیں مانوں گی، اسی لیے میرے سر پر چلاتی رہو، یہاں جو مرضی کرتی رہو۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب نظر دروازے پر گئی جہاں پر رافع کھڑا مسکرا رہا تھا، وہ ایک دم مسکرائی۔ ارے رافع، تم یہاں کیوں آ گئے؟ او اچھا، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے ہو۔ دراصل یہ ہمارے ساتھ بالکل نہیں بیٹھتی، تو میں نے اسے کہا کہ چلو آؤ نیچے بیٹھتے ہیں، مزہ آئے گا۔ عروج نے بھی ایک دم پینترا بدل لیا۔ وہ یوں مسکرایا تھا کہ گویا اس کی بات پر مکمل بھروسہ ہو، جبکہ انیسہ اس کے یوں روپ بدلنے پر حیران ہو رہی تھی۔ بس گہری سانس لی، اور اس لڑکی کے یوں روپ بدلنے پر اس نے اب حیران ہونا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ بی جان کے سامنے بھی یوں ہی سب کیا کرتی تھی۔ ہاں، میں تم سے ملنے آیا تھا۔ تو اب ایسا کرو، تمہارے ہاتھ کی چائے کی کریونگ ہو رہی تھی تو چائے بناؤ، میں بس آ رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے منظر سے ہٹانا چاہا۔ انیسہ کو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ آ جائے گا۔ اب وہ 2-3 دن پہلے ہو کر گیا تھا تو کم از کم ہفتے بعد اس کا چکر لگتا تھا، کیونکہ مصروفیت اتنی ہوتی تھی کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ہاں، میں بناتی ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب اس کے جانے کا یقین ہو چکا تو رافع نے قدم بڑھائے۔ مجھے بہت اچھا لگا ہے، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں کو اس نے گھمایا۔ تمہارا عروج کو 2 ٹوک انداز میں انکار کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب تم اس سے ڈرتی نہیں ہو بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہو، رافع مسکرا کر کہہ رہا تھا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اس کو اس پر بہت فخر ہو۔ یہ سارا اعتماد تمہارا ہی دیا ہوا ہے رافع، اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ میرا نہیں دیا ہوا بلکہ تمہارا کمایا ہوا ہے، میں نے بس تمہیں یہ کہا تھا کہ ڈرنا چھوڑ دو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے بک شیلف کی طرف آ گیا۔ دونوں کی ذوق اور شوق ملتے تھے، اور دونوں کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تمہاری محبت تمہاری لفظوں کی سپورٹ تھی، تبھی آج میں اتنی نڈر ہو پائی ہوں۔ اگر تمہاری لفظوں نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو یقین کرو میں آج بھی وہی لڑکی ہوتی جو عروج کے ایک حکم پر ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑی رہ سکتی تھی۔ ماما بابا کی بات میں کیسے ٹوٹ گئی تھی، اور تم نے مجھے کیسے جوڑا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی رافع، تھینک یو سو مچ، بھیگے لہجے اور نم آنکھوں سے کہتے ہوئے
وہ اسے بہت اپنائیت سے دیکھ رہی تھی۔ جب اپنا پرانا اذیتناک وقت یاد آیا تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ دیکھو، رونے کی بات نہیں ہے، تمہیں خود پر فخر ہونا چاہیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم بہادری کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی ہو۔ میں تمہاری انگلی نہیں پکڑتا، بس ذرا سی کامیابی پر تمہیں انکریج کر دیتا ہوں۔ مامور مومانی کی موت ایک حادثہ تھی۔ دیکھو، ہم سب کو ہی زندگی میں کہیں نہ کہیں جانا تو ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے پاپا سے کتنی محبت کرتا تھا، لیکن میں نے ان کو کھویا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اعصاب تمہارے مقابلے میں مضبوط ہیں، لیکن زندگی پھر بھی کچھ کر سکتی ہے۔ تو یہ نصیحت میری یاد رکھنا کہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کے کمزور وقت میں آپ کو مزید کمزور کر جائیں۔ کمرے میں بیٹھ کے رو لینا چاہیے، لیکن کسی کو بھی اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی کسی کی اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو کچھ بھی کہہ سکے۔ وہ مخلص دوستوں کی طرح سے مشورہ دے رہا تھا اور وہ سر ہلا کر سن رہی تھی۔ تمہاری ڈگری تو مکمل ہو گئی ہے، تو رزلٹ وغیرہ کب آ رہا ہے؟ رافع اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ صرف رافع ہی تھا جس کے ساتھ وہ اپنی کامیابیاں ڈسکس کر سکتی تھی، کیونکہ والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ چچا سارا دن نوکری کرتے رہتے تھے۔ چچی کو تو اس سے بہت ہی الگ قسم کا بیڑ تھا کہ وہ اس کی زندگی حرام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور انہوں نے عروج کو بھی گھٹی میں شاید یہی پلایا تھا کہ وہ اسے چین نہیں لینے دے گی، تو واقعی وہ ہمت کر کے اس کی ہر خوشی کو خراب کرتی تھی۔ جی، رزلٹ بس 2-3 دن تک آ رہا ہے، نرم لہجے میں بتاتے ہوئے اس نے رافع کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، تو شکریہ کہتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو، جاب تو ضرور کرنا۔ میری جیسی ہی پرموشن ہوتی ہے تو میں ماما سے بات کروں گا، پھر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن فی الحال یہ کہوں گا کہ اگر تم گھر پہ ٹک گئی تو طرح طرح کی سازشوں کا حصہ بنو گی، اور تمہارے ساتھ یہ لوگ اچھا نہیں کریں گے تو بلا وجہ ہی تم ذہنی مریض بن جاؤ گی۔ اسی لیے میں مخلصانہ مشورہ یہی دوں گا کہ کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرو، کیونکہ تمہارا GPA بہت اچھا ہے تو تمہیں بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ رافع ہمیشہ سے یہی کرتا تھا کہ اس کے اعتماد کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا کے چلا جاتا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو گویا وہ آتا ہی اسی مقصد پہ تھا کہ اس کو اور اس کے اعتماد کو وہ بہت بوسٹ اپ کر جائے گا۔ وہ اس میں ہمیشہ کامیاب بھی ہو جاتا تھا۔ جاب تو میں کروں گی، پہلے اتنا پلان نہیں تھا لیکن اب ضرور کروں گی، مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ رافع، آپ بھی جاؤ یار، چائے بن گئی ہے۔ نیچے سے عروج کی آواز آئی تو رافع نے ہاتھ کا مکہ بنا کر یوں ہاتھ کو موڑا کہ جیسے وہ اس کی گردن مڑوڑ رہا ہو۔ جائیں نیچے، آپ کے لیے اسپیشل چائے بن گئی ہے، وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے، خدا کی قسم میں صرف اسے اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ تم پر کوئی شک نہ کرے۔ بس 2-3 مہینے انتظار کر دو، میری پرموشن ہو جائے گی تو پھر تمہیں ٹنکی کی چوٹ پر لے جاؤں گا، اور مجھے سروج کو بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ نیچے آ جاؤ جلدی سے، اس کی فضولیات میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ خاصا تپا ہوا کہہ رہا تھا۔ انیسے کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ واقعی اسے فقط انیسہ کے لیے برداشت کرتا تھا۔ تم ہنستی بہت اچھی لگتی ہو، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آخری سانس تک تمہاری ہنسی خوبصورت رہے اور سلامت رہے، مسکرا کر کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ ہنستے ہوئے وہاں پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگ آپ پر اتنے احسان کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ رافع اس کے پھوپھو کا بیٹا تھا اور وہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اس کی ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرنے میں وہ اول ہوتا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنے لگی تھیں جو اس سے روٹ کے چلی گئی تھیں۔ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ رافع کا تھا، اسی وجہ سے اس کا اعتماد دوبارہ بحال ہو چکا تھا۔ عروج بھی رافع کو پسند کرتی تھی، جبکہ رافع کو اس میں ذرا بھر بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ عروج کو صرف اس لیے برداشت کر لیتا تھا کیونکہ علیزہ یہاں پہ رہتی تھی۔ اگر وہ یہاں پہ موجود نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم لندن سے مکمل کی تھی اور پھر پاکستان میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی، اسی لیے وہ واپس نہیں گیا تھا۔
اور جب اسے ماموں لوگوں کے گھر آنے کا موقع ملا تو یہاں پر آ کر ہی اسے علم ہوا کہ انیسے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ شروع میں اس نے اپنے طریقے سے یہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جلد ہی اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ لوگ جتنی دیر میں وہ موجود رہتا تو اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ چلا جاتا تھا تو اس کے مظالم کا دور پھر سے شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اس نے انیسہ کو بہت ہی بہادر بنانے کی کوشش شروع کر دی اور وہ اس میں بہت کامیاب ہو گیا۔ اسے جلد ہی اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی عزت نفس بھی تھی اور سیلف اسٹیم بھی تھی، مگر ایسے بے قدرے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر چیز کو ایسے قبول کر رہی تھی کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ ان پر بوجھ بن گئی ہے۔ جبکہ رافع نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اس گھر میں رہ رہی ہے تو یہ دادا دادی کا گھر تھا، جتنا اس گھر پر عروج کا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، سو تمہیں یہاں پر پر اعتمادی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ سارا اعتماد ایک دم سے نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ چچی کو اس پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ ان کے غصے کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اپنی پڑھائی کا سارا خرچہ اس نے خود اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اسی لیے بھی چچی سے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ 2-4 نوٹ گھر پہ آ رہے ہیں، اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، لیکن ان کا رویہ بہت خراب تھا۔ ہر لمحہ یہی جتاتی رہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے۔ شروع میں سے برا لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود کو سنبھال گئی تھی اور اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا رزلٹ آ گیا اور اس نے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ اس کی توقع وہ خود بھی نہیں رکھ رہی تھی۔ جب سے ڈپارٹمنٹ والوں کی طرف سے لیٹر آیا تو وہ کتنی دیر ہی بے یقینی سے بیٹھی رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ گویا کسی نے مذاق کیا ہو۔ جب ہم ایسے لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہوں جو بار بار ہماری صلاحیتوں پر شک کرتے ہوں، تو جب ہم کچھ اچیو بھی کر لیں تو خود پر شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس روز وہ ڈپارٹمنٹ میں آئی کیونکہ ڈپارٹمنٹ والوں نے اسے بلایا ہوا تھا، کیونکہ کچھ تکلفات کو پورا کرنا تھا اور اس کے لیے اس کا یونیورسٹی آنا ضروری تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھ کر روتی رہی تھی اور اپنے والدین کو یاد کرتی رہی تھی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ پتہ نہیں کتنی دیر مصلی پر بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی اور اپنی جیت کا کریڈٹ وہ اپنے والدین کے نام کرتی۔ یہ ساری جیت اس کی اپنی کمائی ہوئی تھی، مگر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ کاش والدین زندہ ہوتے تو وہ ان کے نام کرتی۔ تمہارا رزلٹ آنا تھا ناج، کیا بنا ہے؟ رافع کی سے کال آئی۔ اس وقت وہ ڈپارٹمنٹ میں ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بھر آئے تھے کہ رافع نے اس کے امپورٹنٹ ایونٹ کو یاد رکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ رافع ہی اس کی زندگی کے اہم ترین دنوں کو یاد رکھتا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے رافع کے ہونے پر شکر ادا کیا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جو ذرا ذرا سی بات پر شکر گزار ہو جاتے تھے۔ میں نے ٹاپ کیا ہے رافع، اور کل کانووکیشن ہے تو مجھے گولڈ میڈل ملے گا، وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جبکہ رافع جو اپنے دفتر میں تھا تو یہ سن کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنا رش تھا گویا یہ اس کی کوئی اچیومنٹ ہو۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا، حالانکہ اسے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، جبکہ دوسری طرف وہ روتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ بالکل، اب اسے ہنسی آ رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ڈپارٹمنٹ آ رہا ہوں۔ رافع تم کل آ جانا، آج تو بس۔ وہ بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ دوبارہ نمبر ملانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نمبر مصروف جا رہا تھا۔ اف، ایک تو یہ، لیکن دل اس کا بہت خوش تھا۔ اس کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ لنچ کر رہی تھی جب اس کے نمبر پر رافع کی کال آئی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی کال کی منتظر تھی۔ جلدی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بیک کوریڈور میں آؤ یار، میں وہاں پر کھڑا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی اور وہ دوستوں سے معذرت کرتی ہوئی فوراً وہاں پہنچی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ وہاں پر پھولوں کا بہت پیارا سا بکے اور کیک لے کر کھڑا تھا۔ او مائی گاڈ، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آر یو سیریس؟ اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسے بالکل نہیں کرنا،
बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है, वो नाराज़गी से कह रहा था। फिर इसका हाथ पकड़कर उसने करीबी चेयर पर बिठाया और उसे केक काटने को कहा। मेरा दिल तो यही था कि तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाऊं और वहां पर लंच कराऊं, लेकिन सोचा घर पे भी सेलिब्रेशन करेंगे, इसलिए कहीं बाहर नहीं लेकर जाना मुनासिब लगा। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे आज तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अब खुशी से फूट फूट के रो पड़े, लेकिन राफे से जिस तरह देख रहा था तो खामोश हो गई। थैंक यू सो मच राफे, तुमने मेरा दिन बना दिया, वो अब खुशी से हंसते हुए कह रही थी। राफे भी हंस पड़ा। इसके बाद काफ़ी देर वो लोग वहां पर ही टहलते रहे और राफे ने ही से घर पे ड्रॉप किया था। मुझे कुछ कहना है आपसे। राफे जब घर आया तो बीजान इस वक्त कोई तस्बीह पढ़ रही थी। उनकी जानिब उसने नजरों से देखा। हाँ बोलो, क्या बात है? अनीसे ने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में, कल उसकी कॉन्वोकेशन है और वहां पर इसे गोल्ड मेडल मिलना है। मैं चाहता हूं कि हम लोग जाएं, क्योंकि आपको पता है कि मामूर मुमानी नहीं है और वो इनकी कमी महसूस करती है। उसने जिस अंदाज में कहा तो बीजान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो कम ही किसी की हिमायत करता था और वो किसी के लिए दर्द महसूस करता था। ऐसी क्या देख रही हैं आप बीजान? वो इसे इन्हिमाक से देख रही थी तो वो पूछे बगैर ना रह सका। एक बात पूछूं? बीजान ने इस्तेफामिया अंदाज में पूछा। उसने एक पल को नजरें चुरा ली। यूं लगा कि बीजान ने उसकी नजरों की कहानी पढ़ ली होगी, मगर फिर सर हिलाकर उनको इजाजत दी। क्या तुम अलीसे को पसंद करते हो? उन्होंने आईब्रो झुकाते हुए पूछा तो राफी को लगा किसी ने इसका दिल पकड़ लिया हो। उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। क्या हो रहा है राफी बेटा? मैं कोई सख्त माँ तो नहीं हूं, फिर जो तुम यूं कंफ्यूज हो गए हो? बताओ, तुम इसे पसंद करते हो क्या? उन्होंने उलझते हुए इसकी तरफ देखा। जी बीजान, मैं इसे पसंद करता हूं। उसने एतराफ कर लिया तो बीजान ने फौरन इसका माथा चूमा। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अभी अभी इसे तुम्हारी दुल्हन बना दूं, क्योंकि मुझे वो हमेशा से तुम्हारी दुल्हन के रूप में अच्छी लगती थी और मुझे खुशी हुई है कि तुमने इस सादा सी लड़की को चुन लिया, क्योंकि मुझे डर था कि जितनी वो सादगी पसंद है कहीं तुम किसी और को ना चुन लो। मगर आज तुम्हारे फैसले पर मुझे दिली इत्मीनान हुआ है और बहुत खुशी हो रही है। बीजान की बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया था। उसने फौरन उनके हाथ चूम लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बीजान। अच्छा मुझे बताएं ना, कल चल रही हैं आप उसकी यूनिवर्सिटी? उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। बिल्कुल बेटा, लेकिन उसे बताना मत, हम सरप्राइज देंगे। और ये सुनकर बहुत खुश हो गया था। उससे मोहब्बत करता था और उसकी जिंदगी में दो ही औरतों की अहमियत थी, एक उसकी माँ और एक अनीसा की। उसे अब खुशी ये थी कि अनीसा तो पहले ही बीजान से मोहब्बत करती थी, मगर उसे बीजान की तरफ से डर लगता था कि कहीं वो अरूज को न चुन ले, क्योंकि वो चापलूसी करके बीजान का दिल जीतने की कोशिश करती रहती थी। इसीलिए आज वो मुतमईन हो गया था। उसे क्या मालूम था कि वक्त उसके साथ क्या करने वाला है। अगले रोज वो लोग इसकी यूनिवर्सिटी चले गए। वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, जबकि वो लोग अंदर चले गए। जिस ऑडिटोरियम में इसकी सेरेमनी होनी थी वो खुश थी, क्योंकि कल रात तो उसने सेलिब्रेट किया था, लेकिन आज वो फिर से उदास हो गई थी। उसका दिल कर रहा था कि काश वो राफी को कॉल करके कह सकती कि प्लीज आज भी आ जाओ, क्योंकि आज खुशी के दिन मुझे तन्हा और अकेला महसूस नहीं करना। लेकिन ये बात भी वो अच्छी तरह समझती थी कि वो बहुत ही मसरूफ इंसान था और वो छुट्टी नहीं करता था। जब वो स्टेज पर गोल्ड मेडल लेने के लिए गई तो नजर ऑडियंस की तरफ गई। सब रिश्तेदार आए हुए थे, सबके वालिदैन वहां पर मौजूद थे, मगर उसके नहीं थे, और यही तकलीफ हो रही थी। मगर जब उसकी नजर सामने गई तो उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाने वाले दो नफूस कौन थे। वो जब इनको पहचान पाई तो फौरन मुंह पर हाथ रखा। आंसुओं पर जब्त नहीं रह सका था। वो बड़ी मुश्किल से गोल्ड मेडल लेकर स्टेज से उतरी और पागलों की तरह इन तक पहुंची। वो फूट फूट कर रो रही थी और सब इसकी तरफ देख रहे थे कि वो खुशी से ज़ारो कतार रो रही थी या उसे कोई याद आया था। लेकिन इस वक्त वाकई वो मिले जुले कैफियत में मुब्तला थी।
بی جان، وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت بہت مبارک ہو، تم نے ہمارا نام روشن کر دیا ہے۔ بی جان نے اس کا ماتھا چوما اور بہت محبت سے کہا۔ وہ بہت شکر ادا کر رہی تھی۔ رافع نے بھی اس کے بعد مبارکباد دی۔ جب ساری سیریمنی ختم ہو گئی تو ان لوگوں نے ہوٹل میں لنچ کیا اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑنے گھر آئے تھے، اور یہ سب دیکھ کر تو چچی کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دیکھو، ہم اس کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور آج اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اسی لیے میں اپنے رافع کے لیے تم لوگوں کی بیٹی کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ بی جان نے جب کہا تو رافع اور انیسہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ ان دونوں کو لگا کہ جیسے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو، جبکہ عروج اور چچی جان تو باقی بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ چچا جان کافی کنفیوز تھے۔ بی جان، میری 2 بیٹیاں ہیں، تو آپ نام لیں گی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چچا جان نے اپنی الجھن پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے۔ چچی جان بولنے لگی تھیں جب بی جان پہلے ہی بول پڑی۔ تمہاری بڑی بیٹی یعنی انیسہ۔ بی جان کے کہنے پر جہاں پر رافع اور انیسہ نے گہرا سانس لیا تھا، وہاں پر ہی چچی جان اور عروج کا منہ بے یقینی سے پھول گیا۔ جی بی جان، انیسہ آپ کی ہوئی آج سے۔ چچا جان تو اسی بات پر بہت خوش تھے کہ وہ اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ وہ لوگ مٹھائی وغیرہ کھلا کر چلے گئے اور اس مہینے کی آخری پر شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ چچی جان نے جب چچا کے آگے ہنگامہ کیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ میری بیٹی جیسی ہے، میرے بھائی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو میں یقیناً اس پہ خوش ہوں۔ اب میں زبردستی بی جان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عروج کا رشتہ لے لیں اور انیسے کو رہنے دیں، یعنی کہ زبردستی عروج ان کے سر پر لاد دوں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ رافع اس رشتے سے کتنا خوش تھا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی رضامندی ہے، تو کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ چپ کر کے تیاری کرو، ویسے بھی تمہیں اس کی یہاں پہ موجودگی کھٹکتی تھی، تو شکر کرو وہ یہاں سے جا رہی ہے۔ انہوں نے دانت پیس کر کہا اور پھر کمرے سے چلے گئے۔ سب بہت جلدی ہو گیا۔ رافع، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ وہ کمرے میں آئی تو رافع کا فون آیا تھا اور وہ اس کی تاثرات جاننا چاہ رہا تھا، جبکہ اسے ابھی تک کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھ سے میرا رافع چھین لیا ہے، یاد رکھو واپس کر دو، ورنہ میں اچھا نہیں کروں گی۔ میں تم سے رافع چھین لوں گی، عروج کمرے میں آ کر غصے سے چلاتے کہہ رہی تھی، جس پر انیسے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ رافع، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نہیں، والیوم اونچا کرو، میں خود عروج سے بات کرتا ہوں۔ رافع کے کہنے پر اس نے جھجکتے ہوئے والیوم اونچا کر دیا۔ ہو گیا؟ دیکھو عروج، میں نے ہمیشہ تمہیں بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ تمہاری اور میری عمر میں بھی کافی فرق ہے۔ میری کیمسٹری انیسہ کے ساتھ میچ ہوتی ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں، اسی لیے کسی بھی قسم کا ہنگامہ مت کرنا، کیونکہ تم کوئی ہنگامہ کرو گی تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میں انیسے کو چھوڑ دوں گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں اور انیسے تو ایک ہو کے رہیں گے، اسی لیے گریسفل ایگزٹ کر لو۔ شکریہ، امید ہے کہ تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نے اسے تنگ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور انیسے اگر یہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کرے مجھے فوراً بتاؤ، میں خود ماموں جان سے بات کروں گا۔ وہ یہ بات سن کر کمرے سے چلی گئی۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید وہ اس بات کو قبول کر چکی ہے، مگر وہ غلط تھے۔ اس کے بعد وہ بی جان سے خطرہ نہیں مول دے سکتے تھے، کیونکہ ابھی بی جان کے ان پر بڑے احسانات تھے، اسی لیے خاموشی ساتھ لی۔ وہ تمام فنکشنز میں اس کے ساتھ رہی۔ وہ بھی عروج کے اتنا بدل جانے پر حیران تھی۔ رخصت ہو کر وہ رافع کے ساتھ آ گئی۔ عروج بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آئی تھی۔ چچی جان کو عروج کا ڈرامہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رافع کے کچھ قریبی دوست آئے ہوئے تھے تو وہ ان کے ساتھ کافی دیر بیٹھا رہا۔ زیدان اس کا بچپن کا بہترین دوست تھا، اس کے ساتھ مل کر ہی بزنس پلان کر رہا تھا۔ چلو رافع، یہ دودھ پی لو، کمرے میں جانے سے پہلے۔ وہ کمرے میں جانے لگا تھا جب عروج دودھ کا گلاس لے کر آ گئی، لیکن یہ کمرے میں نہیں رکھا ہوتا۔ وہ تھوڑا الجھ گیا۔ اف، اس کے بعد مجھے نیک دے کے کمرے میں چلے جانا، عروج نے تب کر کہا۔
تو اسے ہنستے ہوئے دودھ کا گلاس پیا اور پھر سے نیک دینے کے بعد کمرے میں چلا گیا۔ اف، یقین نہیں آ رہا کہ ہماری شادی ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ اسے جب دلہن کے روپ میں اپنے سامنے دیکھا تو بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا، جبکہ وہ بہت بلش کر رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم، کہ نظر ہٹانے کا دل نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے رافع، تمہارا رنگ زرد کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم اپنا سینہ مسلنے لگا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے، تب وہ بے ہوش ہو گیا۔ رافع کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اسے پانی پلانے کی کوشش کی، اپنے تئیں کوشش کی، اور پھر جب وہ ہوش میں نہیں آیا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے تو اسے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بھاگ کر باہر گئی۔ بی جان، وہ لاؤنج کی طرف آئی تو بی جان اس کے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بی جان، وہ رافع کو کچھ ہو گیا ہے، وہ رو رہی تھی، اور سب اس کے کمرے میں آئے جہاں پر وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ رافع، زیدان نے پریشانی سے کہا۔ اس کے چہرے پر جھکا۔ ہسپتال لے چلو اس کو، کسی نے زہر پلا دیا ہے۔ زیدان خود پڑھا لکھا تھا، شعور رکھتا تھا، سو سمجھ گیا۔ میں ساتھ جاؤں گی، عروج روتے ہوئے ساتھ ہو لی، جبکہ پیچھے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ سب ہسپتال چلے گئے۔ امی جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے شادی کے لیے۔ اس نے رافع کو مار دیا ہے۔ کتنی ظالم ہے۔ میں شادی کی پہلی رات تھی، اس نے رافع کو مار دیا ہے۔ زیدان جو پاس ہی کھڑا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا اس کی بیوی نے اسے مارا ہے؟ وہ لشتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی۔ وہ خود باقاعدہ کانپ رہی تھی، مگر اس کھیل میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں تو نہیں چھوڑوں گا، اس نے دانت پیسے اور اپنے مینیجر کو وہاں رکنے کو کہا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ واپس وہ تھوڑی ہی دیر میں آ گیا، کیونکہ رافع کا انتقال ہو گیا تھا۔ سب انیسہ کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ اس سے بڑی قیامت یہ ٹوٹی کہ تیسرے ہی دن بی جان کا انتقال ہو گیا۔ کبیر، وہ میرے لیے ماں جیسی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد میں نے ہمیشہ ان میں اپنی ماں ڈھونڈی تھی، اور رافع میرا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز تھا۔ اس لڑکی نے کیا نہیں کیا؟ رافع سے شادی کے لیے کتنا خوش تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے میری فیملی چھین لی، میرا دوست اور میری ماں۔ زیدان پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انیسے کو جان سے مار دے۔ سر، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور قصوروار ہو، کبیر اس کو سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ تم جاؤ اور کسی بھی طرح اسے یہاں لے کر آؤ۔ وہ اس وقت گھر کے آفس میں تھا تو یہ سب کہہ دیا۔ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتا چلا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ جب اسے یہاں لے کر آیا تو اس نے بھی بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ زیدان نے اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ گھٹیا عورت، اس نے چلا کر کہا اور اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ تو نے جس کے لیے یہ کیا ہے، میں تجھے اس کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چلا رہا تھا، جبکہ وہ اسے یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت اپنے غصے اور غم کے نشے میں تھا، سو اس کے اوپر جھکا اور اپنی طاقت آزمائی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسے عمر بھر کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ ویڈیو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ اسے پہلے کیوں نہیں مل سکی تھی؟ امی جان، ہاں، میں نے مارا ہے رافع کو۔ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے رافع کو مجھ سے چھین لیا تو میں نے بھی پھر رافع کو اس سے چھین لیا، اور رافع نے اسے چنا تھا تو میں نے بھی ان دونوں کو محبت کا مزہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ ہاں، مجھے تکلیف ہے، لیکن مجھے سکون بھی ہے۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں ہی اپنی ماں کے ساتھ اعتراف کر رہی تھی تو مینیجر نے ویڈیو بنا لی۔ انیسہ، ہمارا نکاح ہے، اس وقت یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں تمہارے سائن پہلے ہی لے چکا ہوں، یہاں تمہارا انگوٹھا بھی لگ چکا ہے، تو بس نکاح کی فارمیلٹیز پوری کرنا ضروری ہے۔ مانتا ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں تم سے جتنی بھی معافی مانگوں اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری کزن کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد بے شک تم مجھے سزا دیتی رہنا۔ میرے جڑے ہاتھ ہیں، تمہیں رافع کی قسم ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ منتیں کرتے ہوئے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی،
لیکن عروج سے بدلہ لینے کے لیے ضروری تھا۔ اگلے ہی گھنٹے میں وہ عروج کو حوالات میں بند کروا چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ تمہاری کزن نے اس روز کہا تھا کہ تم نے اسے مارا ہے، تو بی جان اور رافع کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اسے چپ لگ گئی۔ وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ قسمت جو کچھ اس کے ساتھ کر چکی تھی، وہ بولنے کے قابل رہی بھی کہاں تھی۔ اس روز اس کی طبیعت کافی خراب ہوئی تو اسے ہسپتال لے کر گیا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور زیدان نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تم جیسے گھٹیا انسان کا بچہ میں اپنی کوکھ میں نہیں پال سکتی۔ اس کی چپ ٹوٹ گئی تھی، اور وہ خود سے چلا رہی تھی، اور وہ خود سے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، پلیز ایسا مت کرو، میں گناہ کر چکا ہوں، اور میں ہر روز اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو تم بھی۔ دیکھو میں اس ٹائم غصے سے پاگل ہو رہا تھا، دیکھو میں اس ٹائم غم سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے جان سے بڑھ کر عزیز دوست اور ماں جیسی بی جان کو کھویا تھا۔ میں نے اس ٹائم یہ سمجھا کہ تم مجرم ہو تو تمہیں سزا دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ قسمت اسے ایسے بھی دن دکھائے گی۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں اس بچے کو پال کر بلکہ پیدا کر کے جیتے جی مرنا نہیں چاہتی۔ تم سے نفرت کرتی ہو زیدان، تو یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی، وہ نفرت سے پھنکارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگلے روز ہسپتال چلی گئی، لیکن ڈاکٹر نے انکار کر دیا کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے اور پھر سے اپنی خول میں قید ہو گئی تھی۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ یہ بچہ دنیا میں نہ آئے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب پری میچور بچہ دنیا میں آ گیا۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ گھر آ گئی تھی، مگر اس نے بچے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کیونکہ ہسپتال جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ صرف تمہارا بچہ ہوگا، اسے میں قبول نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن بچے سے تو اس طرح برتاؤ مت کرو۔ زیدان کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بچہ بہت بیمار تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ماں بن کر اس کے لیے دعا تو کرے۔ وہ بہت بیمار ہے۔ زیدان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھنا بہت تکلیف دہ بات تھی۔ میری طرف سے مر جائے، نفرت سے کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انیسے اس طرح مت کرو، پیچھے سے بولا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آرام سے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتی رہی۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے اور بچہ بھی ہسپتال میں ہی تھا۔ تم نے شادی کر لی ہے اور تم بچے کے باپ بن گئے ہو۔ تم بھول گئے ہو کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ سوئی ہوئی تھی کہ جب اسے باہر شور کی آواز آئی تو وہ دروازے میں پہنچی۔ جب باہر سے آواز آ رہی تھی، دیکھو میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے انسان بہت سے لوگوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد میری پہلی ترجیح صرف میری بیوی ہے، اور اب میرا بچہ بھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں۔ تمہارے ساتھ کوئی بحث یا بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے کائنڈلی یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ انیسے نے سنا تو اسے دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ قاتلہ ہے، اس نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ پہلی بات، وہ قاتلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس نے پہلے شوہر کو نہیں مارا، لیکن اگر وہ مجھے مار بھی دے تب بھی میں اس کو اپنا خون معاف کر دوں گا۔ انیسے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باقی اس نے ہی اسے بچایا تھا، اگر وہ اسے نہ بچاتا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ہاں، اس نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، لیکن اگر وہ اس کے نظریے سے دیکھتی تو ٹھیک تھا۔ سارا دن وہ کمرے سے نہیں نکلی اور شام کو وہ کمرے میں آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ ہر روز دن میں کئی مرتبہ معافی مانگتا تھا۔ بیبی کیسا ہے؟ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے قبول کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ اسے معاف کرنے کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
وہ بولا تو اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ انیسہ کھڑی ہو گئی۔ اس کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ انیسے، اس کی 1 گھنٹے پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر لا رہا ہوں، بہت سے لوگ آئیں گے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم نیچے ضرور آ جانا۔ گنہگار ہوں بہت، مجھے سزا مل گئی ہے۔ اپنے بچے کو مرا ہوا دیکھنا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی تکلیف دہ لمحہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو گھر لے آئے۔ وہ بہت مشکل سے اس کا چہرہ دیکھ پائی تھی، لیکن زیدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زبردستی دکھایا تھا۔ میرے بچے لوٹ آؤ، معاف کر دو اپنی ماں کو۔ بچوں کی طرح چلا رہی تھی۔ اس کے بعد تدفین وغیرہ ہو گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ رفتہ رفتہ سب مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسے زبردستی کمرے میں لے کے آیا۔ تم مجھے چھوڑ دو زیدان، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اس نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تو آج اس تکلیف کی گھڑی میں وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ جب اسے لگ رہا تھا کہ بچہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک کر گیا۔ میں جسے چاہتی ہوں، جسے قبول کرنے لگتی ہوں، وہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں منحوس ہوں، بہت سبز قدم ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی اور بے ہوش ہو گئی، اور جب ہسپتال گئی تو نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا۔ کئی دن وہ ہسپتال میں رہی۔ اس کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری سر، ہم نہیں بچا سکے، ڈاکٹر نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ کس کو؟ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ سر، آپ کی مسز انیسہ لکھو۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سر، حوصلہ کریں۔ مینیجر نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ وہ باقاعدہ کانپ رہا تھا، اور پھر گھٹنوں کے بل اسپتال کے کوریڈور میں گرا۔ ماں باپ سے وہ شدید محبت کرتا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی بہترین دوست تھا، رافی، اور وہ بھی اچانک چلا گیا۔ بی جان سے وہ شدید محبت کرتا تھا اور وہ بھی اسے چھوڑ گئی۔ بچہ دنیا میں آیا اور وہ اس کے پیچھے پاگل ہوا۔ سوچا کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور جس دن سب کچھ ٹھیک ہوا تو وہ بھی چھوڑ گیا۔ انیسہ کے ساتھ اچھی زندگی تصور ہی کی کہ وہ بھی چلی گئی۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں ہیپی اینڈنگ نہیں ملتی، اور وہ دونوں میاں بیوی، یا شاید یہ تمام جاننے والے لوگ ان میں سے ہی تھے۔ اسے باری باری سب یاد آ رہے تھے۔ سر، آر یو اوکے؟ مینیجر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ہی از نو مور، ڈاکٹر نے خود کہہ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور اس کی اپنی ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خدایا، وہ گواہ تھا کہ صرف 1 ہفتے کے اندر اندر یہ فیملی برباد ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، یا شاید ان کی کہانی کہیں اور شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ان کو اپنے 30 سالہ کیریئر میں پہلی بار کسی کی موت پر اتنا رونا آیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔